अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ईसा नकवी। मेरे साथ आज डिबेट एट 8 में मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। पाकिस्तान इस वक्त एक परफेक्ट पॉलिटिकल स्टॉर्म का शिकार है। सिर्फ पॉलिटिकल स्टॉर्म नहीं है, बल्कि ये जो परफेक्ट स्टॉर्म है इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आइनी कानूनी बहरान है, मुआशी बहरान है और सियासी बहरान है। सियासी बहरान को हल अगर करना है तो पाकिस्तान के सियासतदानों ने 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके रहनुमा जेल में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इसके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पहाड़ों पर मौजूद हैं। वो पहाड़ों से उतरने के लिए तैयार नहीं, सैर करते हुए नजर आते हैं। कभी मरी और गलियात की मुख्तलिफ जगहों पर आजकल सेल्फी उतरवाते हुए नजर आते हैं। और तीसरी बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां पर लीडरशिप डिटरमिन ही नहीं हो पाई कि आसिफ अली जरदारी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी। बेटा बयान देता है, बाप उस बयान को रद्द कर देता है। वालिद की पॉलिसी को बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं ना कहीं डिफाई करते हुए नजर आते हैं। ये है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल। बलूचिस्तान में जो वाक़यात हो चुके हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बड़े ही अलार्मिंग हैं। पाकिस्तान का अगर कोई देरीना दोस्त है, करीब तरीन दोस्त मुल्क, वो है चीन। चीन के इंतहाई अहम वज़ीर चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद में मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को बिठाकर मशवरा दिया कि अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं तो 2 मामलात हैं, उनको दुरुस्त कर लें, पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बना लें और सियासी इस्तेहकाम लाएं। दोनों मामलात पर हम शायद बढ़ते हुए नज़र नहीं आते और हैरान कुन तौर पर ये दोनों महकमे जो हैं वो नज़र ये आता है कि मोहसिन नकवी साहब की ज़ेरे निगरानी चल रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिकल इस्तेहकाम का मामला हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी राब्ते में नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वो वज़ीर हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हो या जमात इस्लामी के धरने के शुरका को सेटिस्फाई करने के लिए कोई मुआहदा करना हो, तमाम के तमाम मामलात में आपको मोहसिन नकवी साहब का चेहरा नज़र आता है। और हैरान कुन तौर पर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात भी उनके हाथ में हैं। और अब जो पाकिस्तान को एक बदतरीन शिकस्त हुई है क्रिकेट की, आज सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जिस वक्त बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बलूचिस्तान के मामलात पर बात करेंगे, लेकिन वो पीसीबी में नजर आए। पीसीबी में जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद वो क्रिकेट पर बात करें, लेकिन वहां पर उन्होंने बात पहले की पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से और फिर उन्होंने क्रिकेट के हवाले से तबसरा करते हुए क्या कहा, सुनिए। तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैं ये सब ठीक कर जाऊंगा। ये ठीक करके जाने की रवायत और रवायती बयान हमने पहले भी बहुत मरतबा सुने हैं। मोहसिन नकवी साहब आज जब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, साथ ही बलूचिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़यात, लोगों को गाड़ियों से उतार कर आइडेंटिफाई करके शनाख्ती कार्ड देखकर निशाना बनाना, ये तमाम वाक़यात पेश आ रहे हैं। कौमी असम्बली का सेशन जो है वो जारी है। बात हो रही है एक कानून साजी की या आइनी तरमीम की। अब आइनी तरमीम कैसे होगी, नंबर अगर मौजूद नहीं, इसके हवाले से भी मुख्तलिफ क़यास-आराइयाँ की जा रही हैं। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट आ रहे हैं अडयाला जेल से। 8 सितंबर के जलसे का इंतज़ार हो रहा है और पाकिस्तान के कानूनी मंजरनामे पर, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं एक नाज शोरा आफाक बल्लेबाज हैं बरतानिया के केविन पेटरसन साहब, उन्होंने 2012 का वर्ल्ड कप भी T20 जितवाया था। आज उनका ट्वीट आया चंद घंटे पहले, वो कहते हैं कि व्हाट हैपेंड टू क्रिकेट इन पाकिस्तान व्हेन आई प्लेड द PSL, द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट लीग वाज ट्रेमेंडस, द प्लेयर्स हैड अ वेरी गुड वर्क एथिक एंड द यंगस्टर्स ऑन डिस्प्ले वर मैजिक, व्हाट्स हैपनिंग देयर। तो ये जो बात है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। केविन पीटरसन को तो सिर्फ इतनी ट्वीट करनी चाहिए थी कि व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान, बाकी सारी चीज़ें तो क्रिकेट इज़ पार्ट ऑफ दैट। क्रिकेट तो खैर अब छोटा मामला है, असल मामला तो बलूचिस्तान में हुआ है। 33 लोग जो हैं उनके शनाख्ती कार्ड देख के पंजाबियों के, उनको जो है वो शहीद किया गया है और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो मेरा ख्याल है शेमफुल है। अभी जिस तरह से आपने दिखाया कि मोहसिन नकवी बैठ के वहाँ पे PCB के उधर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसको आज कौमी असम्बली के इजलास में होना चाहिए था। कौमी असम्बली का आज का इजलास बलूचिस्तान की सूरत हाल पे होना चाहिए था और अभी अपोजिशन ने वॉकआउट किया है आज इजलास से कि आप बलूचिस्तान की सूरत हाल पे डिस्कशन ही नहीं कर रहे, आप नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इंसानी जानों की कोई परवाही नहीं है। टेररिज्म पाकिस्तान में फुल फ्लेज वापस आ चुका है।
ایکسٹریمزم پاکستان میں فل فلیج واپس آ چکا ہے. ہمارے جو خیبر پختونخوا کا ایریا ہے, ہمارا جو بلوچستان ہے, وہاں پہ لٹرلی جو ہے انسرجنسی میں ہم چلے گئے ہیں. اور پنجاب اور سندھ جو ہے اس میں ایکسٹریمزم سمرنگ ہو ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان کے سر کے اوپر قیمت لگا کے جو ہے وہ ڈی چوک میں آ کے چلے گئے. اور میں نے تو چیف جسٹس پاکستان کو یہ صرف درخواست بھی کی تھی کہ آپ صرف یہ پتہ کریں کہ ڈی چوک کے دروازے کیسے کھلے ان کے اوپر. یہ سارے لوگ سپریم کورٹ تک پہنچ گئے, ادھر ادھر سے آئے, چلیں جی آ گئے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے جو اسلام آباد میں نہیں لوگ رہتے ان کو شاید نہ پتہ ہو کہ جو ریڈ زون ہے اس میں بہت بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں اور وہ دروازوں کو ٹاپا نہیں جا سکتا. لیکن ان مظاہرین کے لیے وہ دروازے کھول دیے گئے. تو چیف جسٹس پاکستان کو چاہیے ایک جوڈیشل انکوائری کرائیں, کیسے لوگ وہاں پہ پہنچے, کیسے ہیڈ منی جو ہے ان کا ہوا. اور یہ بلوچستان میں جو سچویشن ہے اس سے بہت زیادہ نفرتیں بڑھیں گی. اس سے دیکھیں نا, ایتھنک ایکسٹریمزم اور ریلیجس ایکسٹریمزم, یہ دونوں ہی پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. بلوچستان کا معاملہ ظاہر ہے کہ کوئی آج کا یہ اس حکومت کا معاملہ تو نہیں ہے نا, یہ تو پرسسٹنٹ ہے. تو ابھی اس وقت آپ کے خیال میں کیا فوکس بالکل ہی بلوچستان سے آؤٹ ہو گیا ہے, یا جس طرح باقی حکومتیں بھی کرتی آئی ہیں کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ ایفرٹ کرتی آئی ہیں. آپ کی حکومت نے کی, پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان دیا تھا, مسلم لیگ نون بھی اپنے طور پر ایفرٹ کرتی رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ول ایگزسٹ نہیں کرتی یا وے ایگزسٹ نہیں کرتی؟ میرا تو خیال ہے کہ ایک تو فرنٹس بہت زیادہ اوپن کر لیے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. پہلے دیکھیں ہم نے افغانستان سے اپنا فرنٹ اوپن کر لیا, اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے عوام سے اور پی ٹی آئی سے تو ایک لڑائی چل ہی رہی ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اب جوڈیشری سے بھی سوچا کہ یہ کافی نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, تو جوڈیشری کا فرنٹ بھی اوپن کر لیں. اور پھر ایک انٹرنل بھی جو ہے وہ فرنٹ اوپن ہے. اب اتنے فرنٹ اوپن کرنے کے بعد جو ہے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ کیسے جو ہے وہ ہم نے تو جوڈیشری سے اوپن نہیں کیا. یہ کالی بھیڑیں ہیں, یہ پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہے ہیں, ان کو فیصلے دے رہے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں ہم یہ کالی بھیڑیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو آپ جوڈیشری نے اوپن کیا, وہ کہتے ہیں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ اتنا عرصہ آپ کور کرتے رہے جوڈیشری, آپ سارے ججز کا آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایک بھی جج جو ہے اس کا پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت خوش فہمی نہیں ہے اور پی ٹی آئی کا نہیں ہے. انہوں نے سب ججز کو, جو 6 ججز جن سے شروع ہوا معاملہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے زبردستی ان کو اپنے خلاف کیا. اب بھی جو ریئیکشن ہے جوڈیشل اس کے اوپر جو چل رہی ہے جوڈیشری اور منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے اوپر جتنا ایمفیسس ہے, مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کو جو بھی لوگ جانتے ہیں وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ بڑے ماڈریٹ آدمی ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ کوئی سسٹم, وہ کوئی انقلابی نہیں ہے کہ کوئی سسٹم کو الٹا دیں یا یہ کریں. کہتے ہیں کہ اندر سرگوشیاں چل رہی ہیں, چمگوئیاں چل رہی ہیں کہ آ لین دیو منصور علی شاہ نو. 8 فروری کی پٹیشن لگی ہوئی ہے تو نبڑلا مانگو. خواجہ آصف تو جوڈیشری کو نہیں جانتے, لیکن اصل تو بات ہے کہ جو منصور امان اور اعظم نذیر تارڑ ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا تعلق بھی ہے, سمجھتے بھی ہیں. اعظم نذیر تارڑ سے زیادہ جو لائرز پولیٹکس ہے اس کا تو کسی کو نہیں پتہ نا. تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا ایڈوائز نہیں کر رہے, کیا وہ اس وقت لوپ میں نہیں ہیں. سو یہ تو آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھنے کی بات ہے کہ اتنی اگریسو اسٹریٹجی جو گورنمنٹ نے رکھی ہے منصور علی شاہ صاحب کے خلاف اور سپریم کورٹ, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پرسوں جو 2-3 میٹنگز جو ہوئیں اور اس سے پہلے جو ہوئیں, اس میں اب سپریم کورٹ کے 17 میں سے 15 ججز جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی وائلیشن کی اجازت ہم نہیں دیں گے اور سینیورٹی پرنسپل ہی پریویل کرے گا. نہیں, لیکن اب یہاں پر تو باتیں یہ چل رہی ہیں. عمران خان کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی سینیورٹی میں رد بدل یا پھر جوڈیشل پیکج کے ذریعے توسیع, یہ ممکن ہے؟ اگر آپ نمبرز پہ جائیں, پیور نمبر پہ جائیں, پھر تو ممکن نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں تو آئین میں لکھا ہوا تھا کہ 90 دنوں میں الیکشن ہونا ہے, الیکشن نہیں کرایا گیا. ہمارے ہاں سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ آپ سیٹیں جو ہیں وہ ایلوکیٹ کریں, ابھی تک وہ سیٹیں ایلوکیٹ نہیں ہوئی ہیں. تو پاکستان کے اندر چونکہ آئین کو اہمیت اور حیثیت نہیں ملی, اس کی وجہ سے لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں کہ نمبر پورے ہونے کے نہ ہونے کے باوجود ایک پوری کوشش کی جائے گی کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ کروائی جائے.
اب یہ کیسے کروائیں گے، کیونکہ ابھی سب سے بڑی جو میرے 212 نمبر بنتا ہے حکومت کا، حکومتی جماعتوں کا، 8 لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان کے قومی اسمبلی میں، 4 رہ جاتے ہیں، 224 کے اوپر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو بات چل رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ابھی آزاد ڈکلیئر ہو گئے ہیں، 41 ہیں جو ابھی آزاد، جن کا سٹیٹس سپریم کورٹ کا فیصلہ اگرچہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ان میں سے کوئی 2-4 لوگ اٹھیں گے، کوئی پریس کانفرنس ہوگی، وہ کہیں گے کہ جناب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تو ہم اپنی رائے جدا کر رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح نمبر یہاں پر پورا ہو جائے؟ اس کے بعد سینٹ کی بات کرتے ہیں۔ زبردستی کسی کو ٹارچر کریں، پکڑیں فیملی کو، ظاہر ہے جو یہاں پہ ہوا ہے تو اس میں کیوں ممکن نہیں ہے؟ لوگ پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے، تو جو پاکستان میں انفارچونیٹلی، لیکن اصل جو مشکل ہے راستے میں وہ سینٹ ہے۔ سینٹ میں ابھی تو ایک تو 6-7 نمبر کم ہے، اور پھر کے پی کا الیکشن نہیں ہوا۔ سو کیا ہم انکمپلیٹ سینٹ سے آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرا سکتے ہیں؟ یہ کوسچن ہے جس کو سپریم کورٹ نے ڈیٹرمن 64 کا نمبر چاہیے نا، 96 ٹوٹل پلس ہاؤس ہے، 85 اس وقت ایگزسٹنگ ممبرز ہیں۔ آپ پارلیمنٹ، آپ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں جس سے ایک فنڈامنٹل سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے جوڈیشری کا، اور خیبر پختونخوا اس میں شامل ہی نہیں ہے، ایک صوبہ اس میں شامل ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آئین کا جو تقاضا ہے کہ ایک فیڈریشن ہے آپ، تو وہ وائلیٹ ہوگا نا۔ تو یہ ایک بنیادی سٹرکچر کی خلاف ورزی ہوگی اگر الیکشن کے بغیر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بغیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کوشش کی گئی۔ سو آئی تھنک سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا یہ کہ کیا یہ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، لیکن آپ کی سمجھ کیا بتاتی ہے، تھاٹ پروسیس کیا ہے اس کے پیچھے کہ آپ مستقبل کے 4 چیف جسٹس صاحبان یعنی کہ منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ، جسٹس شاہد وحید، ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے، ہم ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو حکومت کو واٹ آر دا فیئرز آپ کے خیال میں کہ وہ ٹیک آن کر رہے ہیں؟ 2031 تک جتنے بھی چیف جسٹس آنے نکال لیں، 1 سال 1 مہینے کا وقت غالباً جسٹس یحییٰ آفریدی کا بنتا ہے، لیکن ان کو بھی کسی نہ کسی طرح شمار کیا جاتا ہے، تو یہ تو سارے کے سارے چیف جسٹس امین الدین صاحب پہ بات ہے نا کہ جی وہ ان کو لا رہے ہیں۔ دوسرا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دی جائے، اور اگر فائز عیسیٰ صاحب کو ہم اوپر اس کانسٹیٹیوشنل کوڈ پہ لے جائیں اور 6-7 ججز کے اوپر بنا دی جائے، اور اس سپریم کورٹ جو ہے یہ صرف رہ جائے گی عمومی کیسز کے لیے، اپیل کورٹ ہو جائے گی، اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں وہ اس کورٹ میں جائیں، اور وہاں پہ فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی پسند کے ججز جو ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے وہ بنا دیں۔ لیکن ان سارے معاملات سے جوڈیشری کا ایک بیسک سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے خیال میں حکومت نے منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں کیا، اور فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی تک اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان شبہات کو تقویت دیتی ہیں کہ کچھ پک رہا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ایمفیسس اس وقت۔ اچھا، اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ماضی میں بھی جب کبھی کی گئی، کرنے کی پلاننگ کی گئی، سوچا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ بارز، وکلا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تحریک لگتا ہے کہ شروع ہونے والی ہے یا آغاز ہو جاتا ہے، کوئی کنونشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، دیٹ از مسنگ، وائی؟ نہیں، ابھی تو باہر میرے خیال میں بڑی اچھی مینیج کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، اور اس میں ان کو جو لا منسٹر ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے پورا اس کو مینیج کر کے دیا ہوا ہے۔ پاکستان میں ویسے بھی دیکھیں نا، میڈیا لیٹ گیا ہے پوری طرح، بار ایسوسیشنز لیٹ گئی ہیں، سول سوسائٹی لیٹ گئی ہے۔ ایک ہی ادارہ ہے جس نے ریزسٹنس شو کی ہے، وہ جوڈیشری ہے، وہ چاہے سپریم کورٹ کے ججز ہوں چاہے میجسٹریٹس ہوں، بارنگ فیو جو 5-4-5-6-7 ہوں گے لوگ جنہوں نے مطلب ایک انسپیکٹرز کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے، لوگوں کے اوپر جعلی کیسز جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے ریلیف نہیں دیے۔ لیکن ان کے علاوہ آئی وڈ سے کہ اوور آل جوڈیشری نے اس اپنی آزادی کے لیے رجسٹ کیا ہے، آئین کے لیے رجسٹ کیا ہے۔ سو دس از دا اونلی انسٹیٹیوشن جو کھڑا ہے، اور اب یہ پوری حکومت جو ہے یہ انسٹیٹیوشن کو گرانے کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ جوڈیشری کا ساتھ دیں اور یہ آئین بچے۔ نہیں تو اب حکومت کسی بھی طریقے سے تیار نظر نہیں آتی کہ 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کریں، اور آپ نے تقریر سنی ہوگی جسٹس منصور علی شاہ کی جو انہوں نے اسلام آباد میں کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہی ہے اس وقت تو آئین کی مرضی اور منشا یہی کہتی ہے کہ دیر از نو ادر وے، آپ کو عمل درآمد کرنا ہے ورنہ آپ کوئی اور سسٹم بنا لیں۔ تو یہ کوئی اور سسٹم بنائیں گے یا عمل درآمد کریں گے؟ اور سسٹم تو یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بنائیں
اور اس طرف وہ جانے کی کوشش وہ کریں. نمبر کے بغیر کیسے بنے گی؟ اگین اس میں بھی کوشچن آ گیا. ہاں نمبر ہی کا تو ایشو ہے, اور پھر کے پی کے بغیر بننی چاہیے کیا, یہ بھی تو ایک ایشو ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کی, میرا تو یہ خیال ہے کہ اگلے 2 ہفتے بڑے کروشل ہیں, اور دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اگر تو یہ انہوں نے کر لیا تو پھر اس کے بڑے ریپرکشنز ہوں گے. اور دوسری طرف انفارچونیٹلی پالیٹکس میں جو ایک فلا ہے, جو ہم آگے بات کر رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کا الائنس نہیں ہے, جو ایک پولیٹیکل ریزسٹنس ابھی تک اس طرح کی جو ہے وہ بن نہیں پا رہی. تو یہ ایک باقی پاکستان تو پورا اس وقت تو وائی ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ ایسا کچھ سوچے گی بھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے, جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے فل کورٹ میں میجورٹی میں نہیں تھے, جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے مقدمات فکس نہیں کر پا رہے, وہ ان 3 ممبرس کی کمیٹی میں بھی اقلیت میں چلے گئے ہیں. تو وائی وڈ دا گورنمنٹ وانٹ کہ ان کو جو ہے وہ 3 نہیں, جو نیا سیٹ اپ ہے وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا, وہ تو نیا سیٹ اپ ہے نا, اس کے لیے تو وہ ایک علیحدہ چیزیں بنائیں گے. شاید سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ کو اپیل کورٹ بنا دیں گے. آئیڈیا جو ہے جو عرفان قادر صاحب نے دیا تھا ایک ٹی وی انٹرویو میں, وہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ اپنی جگہ پہ رہے, ہم اس کے اوپر ایک اور لیئر بنا دیں گے جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہیں گے. حالانکہ لانگ ٹرم میں تو بالکل یہ امکانہ بات ہے کہ پارلیمنٹ کے سارے اختیار تو پھر 6-7 لوگوں کے پاس چلے جائیں گے اور وہ اپنی مرضی کریں گے. لیکن شارٹ ٹرم میں انہوں نے یہ جو جوڈیشری ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ تجویز جو ہے اس کے اوپر بھی یہ غور کریں. صحیح. چودھری صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے بات کریں گے. یہ جو ٹنکرنگ ہے, یہ جو چھیڑ چھاڑ ہے, یہ ماضی میں بھی کی جاتی رہی, اب جو ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کی اوور آل اکنامک پرفارمنس کے اوپر سب سے زیادہ بدترین دکھائی دیتا ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فواد چودھری صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فواد چودھری صاحب, ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ چیز ہو رہی ہے پاکستان میں. کبھی کسی سابق ڈی جی ایس آئی کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نہیں ہوا, اور اب جو چارج شیٹ ہے جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے پتہ چلی ہے وہ تو بالکل مختلف ہے نا. وہ تو ٹاپ سٹی کا کیس, اور پھر بعد میں ایک ان ایکسپلینڈ ہے. یہ کہا گیا کہ کچھ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز تھیں, اور پھر اس کی ایکسپلینیشن آتی ہے حکومتی وزراء کے ذریعے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطے تھے, 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے, آئیڈینٹیفائی انہوں نے کیے تھے ٹارگیٹس. 9 مئی تک تو آپ بالکل اس جگہ پر تھے جہاں پر آپ ڈیسیجن میکر بھی تھے. آپ کو یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ نہیں پتا ہوگا پارٹی میں کیا چل رہا ہے. تو فیض حمید صاحب کا کوئی رابطہ آپ کے ساتھ پری 9th میں, پوسٹ 9th میں, پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کے علم میں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میرا نہیں خیال فوج کی طرف سے کوئی بھی اس قسم کی بات جو ہے وہ آئی ہے. حکومت کی طرف سے تو آئی ہے. حکومت کو کیا پتا, آپ کا خیال آتا تارڑ کے ساتھ یا جو کسی یہ جو 1-2 آتے ہیں روز ٹی ویوں پہ, کیا ان کے ساتھ جو فوج ہے وہ اپنی تفتیش جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوگی؟ وزیر دفاع پاکستان کے, اس کو کیا پتا, اس بیچارے کو سنوائیں ذرا پروڈیوسر صاحب. آخری دفعہ دفتر میں ہر وقت سیالکوٹ میں تو ملک کا وزیر دفاع جو ہے وہ اس سیاسی نتیجے پہ پہنچ چکا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹارگٹ بتانے والا فیض حمید تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ کی تو انشورنس پالیسی ہے نا 9 مئی, وہ تو ان کو لگتا ہے کہ جب بھی کوئی ہوگا وہ اس کو بڑا کریں گے تو وہ اور حکومت میں رہ جائیں گے. وہ تو اس وقت اینیمی آف مائی اینیمی کا فائدہ لے رہے ہیں نا, ورنہ تو اپنی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ایک سیاسی لاشیں بنی ہوئی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ ہیں, اور وہ لے کے ان کو شہر پھر رہے ہیں. اس سے زیادہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سو یہ جب یہ اس طرح کی جو باتیں جو خواجہ آصف کر رہے ہیں یا جو باقی کوئی لوگ کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ فوج نے ابھی تک پبلک یہ پوزیشن کی ہے کہ ان کا جو فیض صاحب کا کوئی تعلق جو ہے وہ 9 مئی سے ہے یا کسی ایسی بات سے ہے. جب وہ کریں گے تو اس وقت دیکھیں گے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا عمران خان کو کیا فرق پڑے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ عمران خان کی پالیٹکس کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ انٹرنیشنلی تو فائدہ ہوگا, کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر ایک وہ ویسے خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے ملٹری ٹرائل کی سوچ ہے, لیکن 8 فروری کا جو نتیجے ہیں, جو رزلٹس ہیں, 4 کروڑ ووٹ ہے ان کا, وہ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ آپ کے خیال میں یہ ہو جائے گا؟ یہ میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے. کوئی بھی اگر تھوڑی کامن سینس پریویل کرے گی تو بڑا مشکل ہے. اور پھر دیکھیے نا, اگر آپ بین نہیں کر سکے پارٹی, کوئی اور اقدام نہیں کر سکے بیکاز آپ کو انٹرنیشنل اس وقت دیکھیں پاکستان تو اس وقت ہنج کر رہا ہے IMF کے اوپر.
اور آئی ایم ایف میں ہمارا جو $2 بلین کا یا $2.5 بلین کا جو اس وقت ایک گیپ ہے وہ بہت بڑا اس کی ہماری ڈپینڈنس ہے. ابھی تک سعودی عربیہ نے جواب نہیں دیا $1.2 بلین جو ہم ان سے لینا چاہتے ہیں. اب سعودی عربیہ وہ دے اور اس کے بعد آئی ایم ایف جو ہے وہ پروسیڈ کرے گا ہماری ریکویسٹ کے اوپر. اب اس دوران اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے, وہ تو سعودی عرب کا تو اب فائنینشیل ٹائمز مڈل ایسٹ آئے جس کو بھی پڑھ لیں وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا بٹوا بند کر لیا. سعودی انویسٹمنٹ فنڈ انٹروورڈ ہو گیا ہے, اس نے فوکس اپنے پروجیکٹس پہ کیا ہوا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے نا وہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے, کیونکہ اگر وہ جواب دے دیتے ہیں پھر تو پاکستان از ان سیریس ٹربل. اگر $1.2 بلین ہمیں سعودی عربیہ سے نہیں ملتا تو پھر تو ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام جپرڈائز ہو جائے گا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کی کیا جواب جو ہے. Is that the only reason آپ کے خیال میں کہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر ابھی تک ایگزیکٹو بورڈ میں ہم نہیں آئے؟ جی بالکل, اگست کا کہا جا رہا تھا بٹ نہیں ابھی تک یہ جو گیپ ہے یہی مین وجہ ہے. اور چیزیں بھی ہوں گی لیکن یہ گیپ مین وجہ ہے. لیکن اگر آپ اس طرح ملٹری کوڈ وغیرہ والی بات کریں گے تو پھر اور وجوہات بن جائیں گی. اور پھر دیکھیں ابھی ویسٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, برطانیہ میں لیبر کی گورنمنٹ آ گئی ہے, وہاں پہ بھی ٹرمپ صاحب جو ہیں اگر وہ آ گئے تو پھر ایک ویسٹرن بلاک کا پاکستان کے اندر جو ایک اہمیت ہے وہ اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جو عرب بلاک کی اہمیت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور چائنا کا ابھی فائنینشیل ٹائمز جو ہے اس کی ابھی خبر ہے کہ چائنا نے کنوے کیا ہے کہ وہ بڑے پرٹربڈ ہیں ان بلوچستان کی سچویشن پہ, اور ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوا ہے انویسٹرز کا. سو یہ اس وقت سچویشن پاکستان کے لیے جو ہے چیلنجز ہیں, اور اوپر سے ہماری حکومت کو شوق ہے کہ نیا ایک چیلنج خود روز بنانا ہے. ایک تو ہمارے پاس ویسے بڑے چیلنج ہیں جو ختم نہیں ہو رہے اب. اور دیکھیے آپ نے 2 سال کوشش کر لی, عمران خان آپ انہیں پولیٹیکلی ختم نہیں کر سکے. وہ پاکستان کے اس وقت جو عمران خان کا ایک سمجھیے کہ جو قد ہے, دیکھیں نا وہ ایک ہفتہ ایک بات کرتے ہیں, وہ اس ہفتے کا نیریٹو وہ ہوتا ہے جو عمران خان بات کرتے ہیں. اگلے ہفتے وہ دوسری بات کرتے ہیں, اس ہفتے کا نیریٹو وہ ہوتا ہے جب عمران خان بات کرتے ہیں. جب یہ کنٹرول ہے ان کا پاکستان کے لوگوں کے مائنڈز کے اوپر, یہی یہ لیڈر کا جو سحر ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے. یعنی یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک نیگیٹو ہے کیونکہ وہ سٹیچر آ گیا اس لیے از ہی ناٹ اپنا میکنگ اٹ بیک, کہ وہ بہت بڑے ہو گئے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اور پاکستان کے اندر بھی یہ تاثر ہے کہ جیسے جان ایف کینیڈی جو تھے وہ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو, امریکن اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں تھے تو وہ انہوں نے نہیں بننے دیا. ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ جو چل رہا ہے پاکستان میں بھی یہ ایشو تو ہے. اور میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو ایک کمفرٹ دینا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی, کہ اگر وہ جب واپس آتے ہیں تو جو سلوک پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا ہے وہ سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوگا, یعنی انتقامی پالیٹکس نہیں ہوگی. سو یہ امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ یہ ایک روم جو ہے یہ دے, کیونکہ دیکھیں نا پی ٹی آئی جس عمل سے گزری ہے, جس فیز سے گزری ہے, وہاں پر یعنی ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان معاف کر دیں گے, اپنی چیزیں معاف کر دیں, تو ہم کیسے معاف کریں؟ یہ بات ہے, بڑا ظلم ہوا ہے, بڑی بربریت ہوئی ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہوگا یہ. لیکن ہمیں پروبیبلی جو ساؤتھ افریقہ کی اگزامپل ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کو آپ دیکھ لیں یا کچھ اور چیز دیکھ لیں, لیکن عمران خان میں خیر اس وقت جو نیریٹو کنٹرول کی اس وقت جو عمران خان کا ہے وہ فیصلہ کریں گے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. سو یہ پاکستان کو دیکھیں نا 2 ہی صورتیں ہیں نا, یا تو آپ نکلیں بنگلہ دیش کی طرح آپ تلپٹ کر دیں اور لے لیں, وہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے. اسپیشلی جب ہمارا جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے وہ ایک بالکل نئے لیول کے اوپر, ایتھنک ایکسٹریمزم ایک نئے لیول کے اوپر ہے. سو خیبر پختونخوا یا بلوچستان اس قسم کی سچویشن میں جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں وہ لیڈ لے جائیں گی. پنجاب میں ریلیجس ایکسٹریمسٹ لیڈ لے جائیں گے, اور پی ٹی آئی کو بھی پھر کوئی پتہ نہیں کیا ملے کیا نہیں ملے, اور وائلنس جو ہے اس کو پھر کنٹرول نہیں کیا. یہ تلپٹ والی سچویشن پر تو ہم آ گئے تھے تقریباً 22 اگست کو دوبارہ سے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کی بھی سوچ ہے کہ اس طرف نہیں جانا لے کے معاملات کو. یہ ہوا کیا 22 اگست کو؟ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ بھی کنفیوز نظر آتی ہے. نہیں, حکومت تو ناراض ہے, پنجاب حکومت تو بڑی ناراض ہے. اور یہ جو آج تبادلے ٹرانسفرز ہوئے ہیں نا, یہ تبادلے ٹرانسفرز کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں ہوئے. اچھا, یہ ٹرانسفرز تبادلے جو ہیں یہ پنجاب حکومت کے کہنے پہ ہوئے ہیں. اب مجھے بتایا گیا کہ سی ایم صاحبہ بڑی ناراض ہیں کہ 7 بجے ان کو لوپ میں کیوں نہیں لیا گیا,
اور محسن نقوی صاحب سے تو پہلے تعلقات اچھے نہیں تھے, آپ بالکل ہی وہ بریک ڈاؤن کر گئے. بڑی آپ بات بتا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ناراضگی ہے اس کا شاخسانہ ہے, یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر ریسنٹ ہوئی ہے. ایبسولوٹلی. تو یہ ویسے ہوا کیا, اگست کس کے اختیار میں ہوتا ہے یہ جیل؟ آپ اڈیالہ جیل میں رہے ہیں, اگر میں صبح 7 بجے چاہوں کہ میں نے آپ سے ملنا ہے, لیگلی تو دیکھیں نا, ظاہر ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے وہ اختیار ہے اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کا اختیار ہے, لیکن پریکٹیکلی تو ان کا اختیار بیچاروں کا کچھ بھی نہیں ہے. جو شہباز شریف صاحب کا بیچارے کا کوئی اختیار نہیں, تو نیچے والوں کا کیا اختیار ہونا؟ تو وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی درخواست کی کہ یہ جلسہ جو ہے اس کو کینسل کر دیں اور یہ سچویشن ہے, اور عمران خان نے اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ کنسیشن دی ہے, اور میرا خیال ہے بڑا اچھا کیا ہے. ادھر سے تو بڑے ذرائع سے آ رہے ہیں ڈینائلز کے, نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نو رابطہ واٹس ایور. دیکھیں مطلب احمقانہ ہی بات ہے نا, کون ڈینائی کر رہا ہے؟ ایسے عقل کی بات بھی تو ہوتی ہے نا, وہ تو چھوڑ ہی دینا. ڈینائی کیا انانیمس سورسز نہیں, ڈینائی کیا ہونا ہے, وہ تو یہی ہے, ظاہر ہے کہ یہی ہوا. اور 7 بجے, ورنہ عمران خان جو ہے ان کو جو میٹنگ ٹائم ہوتا ہے اس میں میٹنگز نہیں ہو رہی تھی, تو 7 بجے کیا اعظم سواتی صاحب کے لیے اور گوہر کے لیے دروازے کھلے, وہ گئے. وہ تو ظاہر ہے نا کہ واٹس دا کیچ دین فار عمران خان ان دس. مطلب آپ اتنا بڑا مومنٹم بنتا ہوا جلسہ 22 اگست ترنول تیاری ہوئی تھی, پنجاب موبلائز ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اور آپ نے ظاہر ہے کہ جب اس جلسے کو چھوڑا تو بدلے میں آپ کے خیال میں کچھ نہیں دیا ہوگا؟ نہیں, مومنٹم تو 8 کو بھی آ جائے گا. اگر جلسہ ڈسٹرب نہ ہو, چیزیں نہ ہوں, تو 8 کو بھی مومنٹم تو لے آئیں گے. عمران خان اس وقت تو پوری دنیا پاکستان کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ایشو نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں نا, ایک برف تو پگھلی نا. وہ کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم نے رابطہ کرنا ہے, اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں نے کنسیشن دینی ہے. تو دونوں نے ایک ایک قدم جو ہے وہ پیچھے لیا ہے. یہی طریقہ ہے پاکستان کو استحکام. اگر آپ ایک جلسے کے اوپر, آپ کہہ رہے ہیں یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھا, اگر ایک آپ جلسے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں, تو پھر پاکستان کے ایشوز پہ بات چیت کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر پاکستان پہ بھی بات چیت کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد بھی کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں. جو مسنگ پرسنز جو 6-7 بچے جو تھے سوشل میڈیا کے, وہ رہا ہوئے ہیں. اس کے بعد جو اظہر مشوانی کے بھائی نہیں ہوئے, وہ ان کو فوراً رہا ہونا چاہیے, لیکن 6-7 جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں. اس کے بعد عمران خان کے ڈاکٹر کو 4 مہینے بعد اجازت ملی ان کا چیک اپ کرنے کی, وہ ایک بڑی مثبت جو ہے وہ چیز ہے. اور میرے خیال میں فوری طور کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے کہ عمران خان کو ایک کلاس میں شفٹ کیا جائے, جو ان کا رائٹ ہے ایز اے پرائم منسٹر, اور بشرا بی بی جو ہیں ان کو رہا کیا جائے ان کا کوئی. اور اس طرح سے یاسمین راشد ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, محمود الرشید ہیں, ان لوگوں کو, عمر چیمہ, ان لوگوں کو جو ہے وہ فوراً 22 کا جلسہ ملتوی کرنے کے بعد آر وی آن دا کورس کے یہ سب کچھ ہمیں نظر آئے؟ ابھی نہیں اسیسمنٹ کیا؟ ابھی تھوڑا جلدی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو جوڈیشل پیکج کی ایک ایفرٹ ہے, یہ کیا کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں کامیاب ہو پاتی. یہ کامیاب ہو گئی تو پھر پاکستان کی پالیٹکس میں تلخیاں بڑھیں گی, یہ ناکام ہو گئی تو پھر کوآپریشن کا راستہ بن سکتا ہے. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, فواد کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فواد چودھری صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فواد چودھری صاحب, میں نے کہیں آپ کا سٹیٹمنٹ دیکھا تھا کہ 22 اگست کے جلسے میں جانے کا آپ کا بھی پلان تھا. نہیں, بالکل, جلسہ جب بھی ہوگا چلے جائیں گے, 8 کو بھی جائیں گے, پھر اس دن بھی جو ہے وہ چلے جائیں گے, وہ تو پرابلم نہیں ہے جلسے میں جانا. جلسے میں جانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک ہے کہ آپ سٹیج پہ جائیں گے, ایک ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ کوئی ریلی لے کر آئیں گے, 7 لوگ لے کر آئیں گے, آپ خود سٹیج پر ہوں گے, کوئی تقریر کریں گے, یا پھر آپ پارٹیسپینٹ ہوں گے. ہم تو پارٹیسپینٹ ہوں گے. ہمیں پالیٹکس کی ریلی لانے کی کرنے کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے, ابھی پنجاب میں تو نہیں ہے اجازت. اور اپنے لوگوں کو دیکھیں, میں تو ابھی سچی بات یہ ہے کہ مائی پرسنل ویو از کہ پاکستان تحریک انصاف شوڈ فوکس آن الائنس بیفور اینی ادر ایکٹیویٹی. کیونکہ آج یہ جلسہ اگر اس میں JUI شامل ہو, اس میں GDA شامل ہو, جماعت اسلامی شامل ہو, پھر وہ ایک ایسا ایونٹ ہوگا جس سے حکومت کی ٹانگیں کانپیں گی. ملاقاتیں تو کر رہے ہیں, وہ ایک ڈیلیگیشن گیا ابھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, بڑی مسکراہٹوں کا تبادلہ تھا. دونوں ڈیلیگیشن گئے ہیں, PTI کے ڈیلیگیشن کو بھی انہوں نے کھانا کھلایا ہے, اور زرداری صاحب کو بھی انہوں نے کھانا کھلایا ہے. تو PTI کے ڈیلیگیشن کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے کمیٹیز بنا دی ہیں گفتگو کے لیے,
اور جو ابھی یہ آیا ہے زرداری صاحب کے بعد کوئی ان کا نہیں آیا، وہ کہتے ہیں مولانا آپ کے خیال میں اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ ابھی واضح نہیں ہے یہ جوڈیشل پیکج جب تک نہیں آتا اس وقت تک مولانا کا ایک نقطہ نظر جو ہے وہ واضح نہیں ہے. کامران مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ووٹ کریں، لیکن بہرحال تو مولانا کا نقطہ نظر تو آپ کو اس وقت نظر نہیں آ گیا تھا جب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستیں مانگ لیں؟ نہیں وہ تو انہوں نے مانگنی تھی نا، ان کو مل رہی تھی تو ان کا تو موقف یہی ہونا چاہیے تھا. الفاظی اور بہتر ہو سکتی تھی اگر وہ کہتے جی جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں، بجائے اس کے کہ ایکسپلسٹلی کہتے کہ ہمیں دے دیں. لیکن وہ تو ظاہر ہے سیٹیں ان کو، وہ دیکھیں وہ این جی او نہیں چلا رہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. سو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کوئی اپنا سیاسی فیصلہ جو فائدہ جو ہے اس کو سیکریفائز کر کے آپ کے لیکن ساتھ. جو ہمیں پتہ ہے مولانا کی جو ناراضی ہے میاں محمد نواز شریف سے، شہباز شریف سے، ان کی جماعتوں سے، وہ یہ ہے کہ وہ صدر بننا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں اسمبلیاں خریدی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا ایوان صدر خریدا گیا، تو کیا پی ٹی آئی یہ دینے کی پوزیشن میں ہے؟ نہیں یہی نہیں ہے ان کے. دیکھیں پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی کے جو بڑے مدعے جن کے اوپر ان کا اتفاق ہے وہ دیکھیں افغانستان ہے. افغانستان کے اوپر عمران خان کی اور مولانا فضل الرحمان کی جو پالیسی ہے وہ بالکل ایک ہے. اسی طرح سے جو آپریشن ہے خیبر پختونخوا میں اس کے اوپر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی سوچ ایک ہے. اسی طرح سے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ریگنگ کے اوپر ان کی سوچ جو ہے وہ ایک ہے. تو یہ بڑے مدعے ہیں جن کے اوپر ایک جیسا جو خیالات ہیں وہ رکھتے ہیں. اور اس حکومت کی لیجٹیمیسی کو مولانا بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، اور عمران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو یہ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ایک بلڈنگ کھڑی کی جا سکتی ہے. نہیں لیکن مولانا فضل الرحمان کیسے اس کے اوپر اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ انہوں نے تو پی ٹی آئی کے متعلق کہہ دیا کہ وہ تو جو یہودی ایجنٹ کہنا ہے وہ تو احتجاج کا عنوان تھا، وہ سیاسی بیان تھا. تو کل کو اگر وہ یہ والا بھی سیاسی بیان قرار دیتے ہیں. دیکھیں نا پالیٹکس ہو رہی ہے نا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ این جی او تو نہیں چلا رہے. انہوں نے اپنا فائدہ بھی تو دیکھنا ہے، کہاں پہ ان کی پولیٹیکل اکاموڈیشن بہتر ہوگی. ایک ریئل پالیٹکس میں ہے نا وہ اپنا کوئی اس طرح تو نہیں چلا رہے، کوئی صوفی موومنٹ تو وہ چلا نہیں رہے. تو لہٰذا ظاہر ہے کہ انہوں نے، اور یس جو میں نے آپ کو بتایا کہ موریلٹی ایک تو بالکل ہی ہے نا کہ موریلٹی ہی نہ ہو، لیکن کئی مدعے ہیں جن کے اوپر آپ کی بات اکٹھی ہے، کئی ہے جس کے اوپر اکٹھے نہیں ہیں. تو اگر آپ بڑے اپنی جو اخلاقی حیثیت ہے اس کو متاثر کیے بغیر اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھائیں گے تو وہ تو ان کو بھی حق حاصل ہے، جس طرح پی ٹی آئی کو حق حاصل. جس دن سے خان صاحب جیل میں گئے اس دن کے بعد سے سب سے زیادہ سوال جو کیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں سے، اور ہر وقت ایک ڈیفرنٹ قسم کا جواب آتا تھا، خان صاحب کب آ رہے ہیں، فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، فلاں وقت تک آ جائیں گے. ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی سلسلہ نکل پڑا ہے، کوئی باہر آنے کا کوئی امکان ہے. تو عمران خان نے لیگل اسٹریٹجی سے آنا ہے یا پولیٹیکل اسٹریٹجی سے؟ نہیں وہ تو پولیٹیکل اسٹریٹجی سے آئیں گے نا. لیگل اسٹریٹجی کی تو لمیٹیشنز ہیں. اب جو کیسز ہیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک مذاق ہے، لیکن عمران خان آج اڈیالہ کے باہر آئیں گے تو لاکھوں لوگ پشاور سے لے کے لاہور تک کھڑے ہوں گے، اس کو کیسے آپ مینیج کریں گے؟ لہٰذا جو اس وقت ایشو ہے، معاملات ہیں، وہ یہی ہے نا کہ آپ اس کو مینیج کیسے کریں گے. وہ مینجمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے جب تک آپ کی ایک پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. نواز شریف آپ کے خیال میں جا رہے ہیں پاکستان سے باہر؟ لندن پریڈکشنز چل رہی ہیں. پہلے اگر نواز شریف گئے تو پھر نون لیگ کو بہت بڑا نقصان ہوگا. سو آئی تھنک ہی شوڈ. ایسا وہ کون سا کام کر رہے ہیں یہاں پہ جو ان کو نقصان ہو جائے گا؟ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. لوگوں کو یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی بات میں بھی وزن ہے کہ انہوں نے پالیٹکس تو کی ہی نہیں ہے، لیکن ایک امید جو لوگوں کی ہے نا کہ نواز شریف جو ہیں وہ کچھ سیاست کریں گے، وہ امید پھر ٹوٹ جائے گی. اور مریم نواز اور شہباز شریف تو قطعی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ وہ پارٹی کو توڑ پھوڑ سے روک سکیں. اب بھی پارٹی بالکل ایج پہ ہے. اگر آپ جو نون لیگ کی، آپ چونکہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، نون لیگ کی اس پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس ڈسکس نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھیں تو جو یہ اس وقت نون لیگ کی پالیٹکس ہے سینٹرل پنجاب میں اسپیشلی، وہ تو ورج آف کلیپس کے اوپر ہے. اور اگر نواز شریف باہر گئے اور لگا کہ وہ جلدی تھوڑا نہیں آ رہے ہیں تو نون لیگ کی لیڈرشپ پھر چینج ہو جائے گی. نہیں تو میاں صاحب جو ہیں وہ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مری کبھی کہیں نظر آتے ہیں کبھی کہیں. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نکلیں گے تو ساری سر ہوں گے. میاں صاحب کو کس چیز نے آپ کے خیال میں روکا ہوا ہے کہ اس وقت وہ باہر نکلیں اور وہ سیاسی کردار ادا کریں؟ ہو گئی ہے. دیکھیں نا جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ لوگ روبوٹ، تو ابھی بھی آپ دیکھیں نا نواز شریف کی اور پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ بڑی پسماندہ ہے.
آپ ابھی دیکھیں کہ بلاول بھٹو بجٹ کے اوپر ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا جب تک PSDP میں ہمارا حصہ نہیں ملے گا ہم لوگ واپس نہیں آئیں گے. اب پنجاب میں بھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ نہیں جی وہ اصل میں بجٹ میں ہمیں برابر حصہ ملنا چاہیے. دے ایکچولی ڈونٹ ریئلائز کہ پاکستان کتنا تبدیل ہو گیا ہے اور سڑک نالی گلی کی سیاست پاکستان میں ختم ہو گئی ہے. اٹس آئیڈیاز کی پالیٹکس. آپ لیکن ہم اس کو واپس بھی تو لے کے جا رہے ہیں نا. تبدیل جو ہو گیا ہے, ہم ظاہر ہے کہ ایک ایڈوانس سٹیج پر آ چکے ہیں, لیکن اب وہ فائر وال لگا کے دوبارہ سے ہم اس دور میں جا رہے ہیں نا, GSM سیٹس پہ چلے جائیں گے. جو جن ایک دفعہ بوتل سے باہر آ جاتا ہے نا وہ پھر واپس نہیں جا سکتا. پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک بہت بڑی سوشل چینج آئی ہے, اس کی وجہ سے پولیٹیکل چینج آئی ہے. سوشل چینج یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر جو یوتھ بلج ہے وہ بہت بڑا ہے اور 2050 تک یہ رہنا ہے, اور ابھی بھی 1.5 کروڑ ووٹر نیا ایڈ ہونا ہے جو کہ 18 سال کے بچے ہوں گے جنہوں نے ووٹ دینی ہے. اب یہ جو ووٹر ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے 90s کے مائنڈ سیٹ سے. سو یہ جو ان کی پالیٹکس ہے یہ 90s میں پھنسی ہوئی ہے, یہ برائبری کے اوپر بیسڈ ہے, یہ لوگوں کو خریدنے کے اوپر بیسڈ ہے. وہ پالیٹکس جو ہے اٹس اوور فل اور پرپزز, اور اتنا پیسہ ہے بھی نہیں پاکستان کے پاس. ہم نے یوتھ کا تذکرہ کر ہی دیا. یہ مجھے بتائیں, یہ جو فائر وال ہے, انٹرنیٹ اور یہ سارا اس کو مینیج کرنا, کنٹرول کرنا, حکومت کو جب بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, اس پہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو PTI کا برین چائلڈ تھا, یہ تو فواد چودھری صاحب جب تھے یہاں پہ تو ہمارا تھا تو پھر آپ امپلیمنٹ نہ کریں. ہمارا باقی کون سا آئیڈیا آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی نہ کریں. امکانہ بات ہے. کوئی PTI کے دور میں اس طرح کی تجویز ایک میٹنگ میں آئی ضرور تھی, IT منسٹری کی طرف سے اور ایجنسیز کی طرف سے. ایجنسیز کو ہمیشہ ظاہر ہے کہ انٹرسٹ ہوتا ہے اس طرح کی سینسرشپس میں یہ وہ, لیکن وہ ہم نے دیکھا تھا وہ ٹیکنیکلی فیزیبل ہی نہیں تھی. اور پھر میرا پوائنٹ آف ویو تو اس وقت بھی یہ تھا اور اب بھی یہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ایلان مسک اپنا لا رہے ہیں اسٹار لنک, یہ جو انٹرنیٹ ہے بڑی جلدی ریاستی کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. سو آپ سینسرشپس جو ہیں وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کی جو نوعیت اور حیت ہے وہ اب یہ 40 ارب روپیہ جب آپ خرچ کر لیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان تو اسٹار لنک پہ چلا گیا اور سیٹلائٹ سے جڑ گیا ہے, تو ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہی نکل جائے گا ریاستی کنٹرول سے. آپ آئیڈیاز کو سپیریئر آئیڈیاز سے ڈیفیٹ کرتے ہیں, کبھی بھی سینسرشپ سے آپ آئیڈیاز ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. یس, فیک نیوز کے خلاف کارروائی ضروری ہے, اس کے لیے ہم نے PMDA بنایا تھا, اس کو کسی نے پڑھا بھی نہیں. ایک سول لا تھا جو کہ آسٹریلین اور انگلش لا کو ملا کے بنایا تھا. آئی تھنک دیٹ از اسٹل دا بیسٹ لا جو کسی بھی حکومت نے فارم کیا. صحیح, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور یہ ایک کنسنسس اس وقت شہر اقتدار میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ جو بھی اب معاملہ جس طرف بھی جانا ہے اس کے لیے سب سے کروشل وقت جو ہے اس کا آغاز ہو گیا, اور اگلے 1-2 ہفتے بہت اہم ہے. عدالتی محاذ پر کیا ہوگا, یہ جو جوڈیشل پیکج ہے اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.